बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई और आज इनिशियल रिपोर्ट स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पेश की और ये पहली हियरिंग थी जो SJIT बनने के बाद, स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बनने के बाद ये पहली हियरिंग थी। उसमें 5 रुकनी बेंच है जी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब आज खुद इसकी सरबराही कर रहे हैं। इस बेंच की, बेंच कोर्ट नंबर 1 में ये समाअत हो रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ऑनरेबल 5 जजेस हैं, इसकी समाअत कर रहे हैं और ये सुपरविजन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं SJIT और शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के मुकदमे की। आज खुद नोटिस लिया हुआ है। आज अहलिया शहीद अरशद समिया भी मौजूद थी और उन्होंने भी अदालत से आज दोबारा मुखातिब हुई और उन्होंने भी अहम सवालात उठाए। ये सारी गुफ्तगू समाअत में जो स्पेशल JIT जो है उनके सारे के सारे मेंबर्स मौजूद थे और दीगर अफसरान मौजूद थे, सेक्रेटरी इंटीरियर और वजारत दाखिला, वजारत खारजा, इनके अफसरान भी मौजूद थे अदालत के हुक्म पर। और जो कुछ चीज़ें सामने आई अब तक की, जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें बताया गया कि 41 लोगों के बयानात अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये बात बताई और JIT अब इंक्वायरी के लिए उन्होंने कहा है कि जाएगी, पहले UAE जाएगी और फिर केनिया जाएगी, क्योंकि केनिया 15 जनवरी तक छुट्टियां थी, इसलिए 15 जनवरी के बाद ही हम जा सकते हैं और उससे पहले UAE भी जाना है और इंतजामात मुकम्मल हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अहम सवालात उठाए कि क्या आप लोगों को केनिया की गवर्नमेंट ने एक्सेस दे दी है, जिन लोगों से आपने इन्वेस्टिगेट करना है या बयानात रिकॉर्ड करने हैं या मुआवनत तलब करनी है, तो उसके लिए आपने केनियन गवर्नमेंट से रब्ता किया, उन्होंने इजाज़त दे दी है। इस पर बताया गया कि जी आज ही वजारत खारजा ने ख़त लिखा है केनियन गवर्नमेंट को और इसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है। और क्योंकि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स और इस तरह के मुआहदे होते हैं जिसकी बुनियाद पर ये सारे काम किए जाते हैं। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और ऑनरेबल जजेस ने जो अहम तरीन बात की वो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि हमारी नज़रें हैं इस मुकदमे पे और इसको हम बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये बात की जब अहलिया अरशद शरीफ जो हैं वो आई रोस्टम पे और उन्होंने कहा कि AD ख्वाजा जैसे अफसरान जो हैं उनको भी इस JIT में शामिल करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ATA इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात जो हैं वो भी इस मुकदमे में लगानी चाहिए मुल्ज़मान पर। और उस पर जो ऑनरेबल जजेस ने ये बोला कि अगर इस दौरान कोई महसूस समझेगी SJIT तहकीकात के दौरान अगर उन्होंने ज़रूरत महसूस की और ये बात दुरुस्त हुई तो बिल्कुल 7 ATA भी लगेगा। और साथ ही साथ जो AD ख्वाजा और रिटायर्ड अफसरान की शमूलियत के बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि इन लोगों पे ट्रस्ट करें जो काम कर रहे हैं। और अहलिया अरशद शरीफ से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आप खुद भी आया करें और जो हियरिंग हो रही है इसको देखा करें। तो हम भी इसकी मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली हुई है और इंशाअल्लाह जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। और ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते और हो सकता है वो हसास नौयत की हों। फिर एक और बात भी की जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि इसकी 3 स्टेजेस हैं इस इंक्वायरी, इस मुकदमे की तहकीकात की, तफ्तीश की। एक है पाकिस्तान में, दूसरी है UAE में और तीसरी है केनिया में। तो ये 3 फेजेस हैं, इनको मुकम्मल करना होगा। और ख़ास तौर पे वजारत खारजा को हिदायत की कि वो JIT को, स्पेशल JIT को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल ताउन करे और हिदायत और इनकी मुकम्मल तौर पे मदद की जाए हर स्टेज पर। और ख़ास तौर पे फिर एक और बात भी की और खबरों की तहकीकात फेज़ 1 की उन्होंने कहा कि तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। ये SJIT ने कहा कि जो पाकिस्तान में जो तहकीकात थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक जो पाकिस्तान में तहकीकात अब तक हुई हैं जी वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं
اور 41 لوگوں کا بتایا گیا ہے، اور ان 41 لوگوں میں موسٹلی مور دین 95% کہہ لیں، 99% کہہ لیں، وہ سارے کے سارے ہیں اے آر وائی کے سٹاف ہے، سارے کا سارا اے آر وائی کا سٹاف ہے۔ اور اس میں جو آؤٹ آف اے آر وائی ہے وہ شہید ارشد شریف کی اہلیہ ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ باقی مور دین آپ کہہ لیں گے جی 99% جو ہے وہ اے آر وائی کے ملازمین اور اے آر وائی کا سٹاف جو ہے ان کی تحقیقات، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ رپورٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ان کے ساتھ جو سٹاف کام کرتا تھا وہ ہیں، کوئی ایچ آر کے لوگ ہیں، اس طریقے سے یہ تحقیقات، یہ بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سٹیٹمنٹس ریکارڈ نہیں کی گئیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فیز 1 ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، اور باقی سارا چیپٹر اس پہ کلوز ہو گیا ہے پاکستان میں تحقیقات کا۔ تو بہرحال یہ وہ بہتر بتا سکیں گے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں کہ ارشد شریف کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ارشد شریف کے جو ڈیجیٹل آلات تھے جو ابھی تک نہیں ملے، ان کا کیا بنا؟ اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ پتہ چلائیں کہ ڈیجیٹل آلات جو ہیں وہ کینیا پولیس کے پاس ہیں، انٹیلیجنس کے پاس ہیں، یا ان دو بھائیوں کے پاس ہیں، یعنی کہ جو دو ملزمان ہیں ان کے پاس ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اور اقوام متحدہ کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کے لیے وزارت خارجہ سے بات کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بات کی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اقوام متحدہ کو اس میں شامل نہیں کریں گے اور انٹرنیشنل لاء کے تحت انٹرنیشنل باڈیز کو شامل نہیں کریں گے، تب تک یہ انٹرنیشنل اتھارٹی ہے بیسیکلی اقوام متحدہ۔ اگر آپ اقوام متحدہ کو شامل کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، اور پھر کینین گورنمنٹ، پھر یو اے گورنمنٹ، اور کوئی اور گورنمنٹ بھی ہے کینیڈین گورنمنٹ، وہ پھر سارے اس کے پابند ہوں گے اور معاونت کریں گے اور تعاون کریں گے لیگلی اور انٹرنیشنل لاء کے تحت۔ یہ لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی اہم سوال اٹھایا تھا آنریبل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، اور اس دفعہ بھی یہ سوال اٹھایا ہے، لیکن ابھی تک اس میں حکومت کیوں نہیں آگے بڑھ رہی، اور ایس ٹی آئی ٹی اور خاص طور پہ وزارت خارجہ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ ایک کوشچن ہے، کوشچن مارک ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، جبکہ یہ متعدد بار کہا چکا ہے۔ آج مراد سعید بھی پہنچے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس میں فیصل واڈا کو بلایا گیا تھا، شاید فیصل واڈا نہیں گئے، حالانکہ ان کی بہت ہی گرما گرم پریس کانفرنس تھی، اور اگر گئے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے، یہ کنفرم بھی کر لیں گے، لیکن ابھی تک کی سچویشن یہ ہے۔ ایک تو یہ بات امپورٹنٹ تھی۔ دوسرا پولیٹیکل سائڈ پہ جی خاص طور پہ چیزیں چل رہی ہیں عمران خان کی کے حوالے سے، جو عمران خان صاحب نے کل انکشاف کیا کہ ان کے قتل کا منصوبہ جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے تھے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور وہ لگانا چاہتے تھے ایمرجنسی اور اقتدار پہ قابض ہونا چاہتے تھے ان ساری اس صورتحال کے بعد جو سچویشن ہوتی، یعنی لائک محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب ہوا تھا قتل ہوا تھا، اور اس وقت ایک کیوس پیدا ہو گیا تھا، پھر الیکشن بھی ملتوی ہو گئے تھے، الیکشن کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ باجوہ صاحب کو اس طرح کا پلان کر رہے تھے کہ میں مارا جاؤں، اور اس کے بعد میرے مرنے کے بعد جو سچویشن پیدا ہوگی اس پہ وہ پھر اقتدار پہ قبضہ کریں گے اور ایمرجنسی نافذ کریں گے۔ تو جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے تو کافی معاملات سنجیدہ ہو گئے ہیں اور کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی، انہوں نے ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی کر دی، اور اس میں بھی ساری کی ساری باتیں کر دی ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ ہوا کہ یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ چیزیں عمران خان کا جو قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی اور کیس ہے وہ وفاقی حکومت اب دوبارہ سے میدان میں آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حمد اللہ صاحب، یہ سب کے سب اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گولیاں لگی ہی نہیں، یعنی کہ وہ اس سے انکاری ہو گئے، پورے وقوع سے انکاری ہو گئے کہ گولیاں لگی نہیں، یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ فراڈ ہے اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اور اس کے مقابلے میں جو ملزم کے وکیل ہیں، حیرت انگیز بات ہے کہ ملزم کے وکیل جو ہیں ان کو پاکستان ٹیلی ویژن اور تمام ٹی وی چینلز کو دکھایا گیا، مجبور کیا ہوگا
اور حالانکہ ایک ملزم کا وکیل، اور وہ بھی قاتلانہ حملے کے ملزم کا وکیل، اور اس کے وکیل کی اور کوئی نون نیم بھی نہیں تھا، تو اتنی زیادہ کوریج ان کو دی گئی، دلوائی گئی، تو ایک حیرت انگیز طور پہ بات ہے۔ تو انہوں نے الٹا یہ کر دیا، ملزم کے وکیل نے پریس کانفرنس کر کے الٹا یہ کر دیا کہ یہ تو سارے کا سارا مقدمہ ہی عمران خان صاحب پہ چلتا ہے، یعنی قاتلانہ حملہ بھی ان پہ، اور اللہ تعالیٰ نے بچایا بھی ان کو، ان کے ایک گارڈ کی شہادت بھی ہوئی، اور گولیاں بھی برآمد ہو گئیں، 20 گولیاں برآمد ہو گئیں، سب کچھ جی آئی ٹی سامنے لے آئی، اور کون ویڈیو ریکارڈ کہاں پہ ہوئی، پھر کس کے ٹیلی فون، کس پولیس افسر کے حکم پہ، کس پولیس افسر کے موبائل فون پہ ہوئی، یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ پھر پولیس افسران کا، پولیس اہلکاروں کا تعاون نہ کرنا، اپنے فون نہ دینا، آئی جی تک کا تعاون نہ کرنا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، مقدمہ درج نہ ہونا، یہ سب کا ساری چیزیں سامنے ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ اور جب چیز ایک ریکارڈ پہ آ جائے اور چالان سبمٹ کرنا ہے، عبوری چالان سبمٹ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں، تو ایسے موقع پہ بالکل ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کرنا، کچھ گرفتار ہیں لوگ، کچھ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے پاس ہے، کوئی کسی کے پاس ہے، برین واشنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور کچھ مفرور ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کچا چٹھا آ کے کھل چکا ہے، اور وہ جو ایک ہوتا ہے مشینی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے ملزم، جھوٹ بول رہا ہے، اس کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں، میڈیکل رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ تو اس ملزم کے وکیل کو اس طریقے سے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے، تو اس کو اس طریقے سے منظم انداز میں پیش کرنا، اور اس کی گفتگو اور پھر بریکنگ نیوز کے طور پہ چلوانا، لگتا یہی ہے کہ معاملات خراب ہیں، ہاتھ پاؤں کچھ پھولے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، خوش قسمتی ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بچ گئے، ورنہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردی کے نشانے میں نہیں بچی تھیں، اور پہلے مرحلے میں، پہلے جو واقعہ ہوا تھا کارساز کا، سانحہ کارساز، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ پنڈی میں بہت ہی خوفناک حملہ تھا، وہی مختلف اطراف سے کیا گیا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہ بھی، اور ان پہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی، لیکن ان کو سر کو چوٹ جو لگی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ وہ بھی ایک مہمہ ہے کہ وہ کون سی وہ گولی کا نشان تھا، یا پھر وہ گاڑی کا ہینڈل تھا، وہ اس طرح ہک تھی، یہ ساری چیزیں، اور مماثلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اصل میں، جس طریقے سے یہ سارا کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر نشانے پر ہیں اپنے مخالفین کے، اپنے سیاسی دشمنوں کے، اور دیکھتے ہیں اس میں کیسے بچت ہوتی ہے، کیونکہ بہت شدید ترین خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، خواہش نہیں بلکہ حکم ہے کہ گرفتار کیا جائے، اور اگر نہیں گرفتار کریں گے تو پھر وہ ڈیل خراب ہو جائے گی۔ اور اس پہ جو مسئلہ وہی ہے جی، آڈیوز ویڈیوز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔